नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने सूरह अंबिया का तारफ़ पेश करूँगा। ये सूरत नंबर 20 है और ये मक्की सूरत है। इसमें 7 रुकू और 112 आयात हैं। इस सूरत में मुख्तलिफ़ अंबिया का ज़िक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अंबिया रखा गया है। इस सूरत में अक़ीदा आखिरत और अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है। इस सूरत के आगाज़ में एक इस ज़हनी बेरवी का अज़ाला किया गया है कि जो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा रसालत और दावा तौहीद और आखिरत पर शुकूक व शुबहात पेश करते थे, इन्हें मुतनब्बा किया जा रहा है कि जो कौमें इस आपसे पहले गुज़र चुकी हैं और उन्होंने भी यही रवश इख्तियार की थी और उनको दर्दनाक अज़ाब फिर आया। उनकी जो दास्तानें हैं वो इन खंडरात से आप लोग जाकर देख सकते हैं कि इन्हें भी इनके नबी इनके पास आते रहे हैं और इनको दावत तौहीद दावत हक़ देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और वो अपनी लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। लेकिन वो समझाने के बावजूद जब ना समझे तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब आया और वो इस अंजाम से ना बच सके। ऐ कफ़ार, अगर तुम भी इन हालात से नहीं बचोगे और इबरत हासिल नहीं करोगे तो एक दिन आपका भी अंजाम इन जैसी होगा जैसे कि पहले ये कौमें गुज़र चुकी हैं। अब इससे आगे कफ़ार मक्का ने जो मुख्तलिफ़ एतराज़ात किए हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। मसलन वो कहते थे, लोगों को बदज़न करने के लिए कहते थे कि जो नबी हमें दावत हक़ दे रहा है ये नबी एक बशर है और ये हमारी तरह ही एक इंसान है। ये खाता भी है, ये पीता भी है, ये बाज़ारों में भी जाता है और ये सोता है जागता है। तो ये जो कलाम पेश कर रहा है ये महज़ एक सहर और जादू है। अगर ये नबी होता तो जिस तरह पहले अंबिया आए इस तरह वो भी अपने साथ मोज़े लेकर आते। ना इनके हाथ में असा है और ना ही इनके आस्तीन में यद बैज़ा है। तो वो हमें किस तरह ये यकीन दिला सकते हैं, किस तरह ये हमें दावत हक़ देते हैं। इन आयात में कफ़ार मक्का के इस शुबा का इज़ाला किया जा रहा है और फरमाया जा रहा है कि हमारी सुन्नत यही है कि हम जो नबी भेजते हैं वो इंसानों की हिदायत के लिए होता है और इंसानों में से ही होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा एतराज़ उठाया वो ये उठाया कि ये जो कुरान है, ये जो कुरान इस नबी ने पेश किया है ये एक शायरी है, ये एक साहिरी है और ये एक पुरागंदा ख्वाब है। इसलिए ये मन घड़त और अफसाने की जो है ये एक सुनी सुनाई बातें हैं और इसमें अफसाने हैं, दास्तानें हैं। तो इसका कुरान पाक ये जवाब दे रहा है कि तुम्हें इसमें से कौन सी ऐसी बात जो है वो आपको ऐसी लगती है कि ये दास्तान है, ये अफसाना है। इसमें तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के हालात हैं, तुम्हारे अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उन पर बहस की गई है। इन सब बातों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती और जो आपके बारे में नहीं है। तीसरा एतराज़ वो ये करते थे कि ज़िंदगी एक खेल है, इंसान बस आज़ाद है और वो आज़ाद पैदा हुआ है और वो जो भी इस दुनिया में अमल करके जाएगा इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा, उसे कोई जज़ा सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसके जवाब में फ़रमाया जा रहा है कि हमें अगर खेलना होता तो हम खुद ही खेलते रहते और हम कोई ऐसे बाज़ीगर नहीं हैं। और ये एक अल्लाह ताला का बनाया वो एक संजीदा निज़ाम है जिसमें कोई भी जो बातिल चीज़ है वो बच नहीं सकती। इस दुनिया को अगर तुम एक खेल और तमाशा समझोगे तो तुम्हारा भी अंजाम उन कौमों जैसा होगा जिन्होंने पहले ही इसको खेल और तमाशा समझा था, तो तुम बाद में फिर पछताओगे। इससे बाद यहाँ से तौहीद और शिर्क के हवाले से मुशरिकीन को बताया जा रहा है कि इस पूरे निज़ाम का जो खालिक और मालिक और जो रब है वो एक ही है, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं ये हमारे जो खुदा हैं वो इस कायनात के मालिक हैं। तो एक सादा सी बात इस कुरान पाक के ज़रिए समझाई गई है, इन आयात में समझाई गई है कि एक जिस तरह हम एक अपने घर का निज़ाम है उसको एक ही फ़र्द उसको हेड करता है, एक ही इंसान उसको चलाता है या सरबराह ख़ानदान एक ही होता है। तो अगर उसके ख़ानदान के 2 अफराद उस घर के निज़ाम चलाना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर इख्तिलाफ़ पैदा होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा एक निज़ाम है ज़मीन के अंदर इसकी तहों में और आसमान में इतना बड़ा सियारों का निज़ाम है, उसको कैसे बहुत सारे खुदा चला सकते हैं।
تو اگر اس طرح بہت سارے خدا چلانے والے ہوتے تو یہ نظام اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں مختلف انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے، جن جن کمالات سے انہیں نوازا گیا ان نبیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں ان کو پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کے یہاں اوصاف بیان کی گئی ہیں کہ وہ نے جو کتاب دی گئی ہے وہ ایک فرقان ہے، وہ ایک فرق کر دینے والی ہے حق اور باطل کے درمیان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذکر کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور جب آپ نے اس کی تعمیر کی تو اس میں جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے کیا کیا کہ لا کر اس میں اپنے بت رکھ دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ساری کائنات کا خدا ایک ہی ہے اور وہی خدا ہے جو اس سب کو چلا رہا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نہیں مانے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان بتوں کو ایک دن پاش کر دوں گا۔ ان کا ایک تہوار تھا اور وہ سب اس طرف مصروف تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وزنی کلہاڑا اٹھایا اور جا کر خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے ان سب کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا کان ٹوٹ گیا۔ تو آخر میں جو ان سب کو توڑنے کے بعد جو ہے نا کلہاڑا جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ کر وہ چلے گئے۔ تو جب وہ پجاری واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ ان کے بتوں کے ساتھ یہ حال ہوا تو ایک پورے علاقے میں ایک کوہرام مچ گیا، اور انہوں نے واویلا کیا، اور جو ان کا سربراہ تھا نمرود، انہوں نے اس تک اطلاع پہنچائی کہ آج ہمارے بتوں کو کسی نے آ کر توڑ دیا ہے۔ تو پھر جو نمرود کی پولیس تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئے۔ مجمع عام میں آپ سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے آپ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ اپنے اس بت سے پوچھیں جس کے اوپر کلہاڑ لٹکا ہوا ہے، کہ اگر ان میں بولنے کی سکت ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب یہ الزام ان پر عائد ہوا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب وہ دلائل ابراہیمی کے سامنے زچ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بات ہم قبول نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تشدد کریں گے، ان کو سزا دیں گے۔ تو ان کو سزا دینے کے لیے فیصلہ ہوا کہ ایک آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے۔ تو آپ کو منجنیق کے ذریعے جو ہے آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو جب دیکھتے ہوئے انگاروں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تو شعلوں کو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خبردار میرے نبی کا ایک بھی بال جو ہے نا وہ بھیگا نہ ہو۔ تو آپ جو ہے نا جب آپ کو پھینکا گیا تو وہ آگ اس وقت ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بچ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو نبوت عطا کی گئی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت حق دی، اور آپ علیہ السلام ان کی جو سازشیں تھیں ان کا شکار ہوتے رہے، ان کے جو مظالم تھے ان کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں اور اس میں ایک جوڑا اس میں رکھ لیں، اور آپ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ کشتی جو ہے کرارے لگ جائے گی اور باقی سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ہوا کہ اس طرح عذاب آیا اور کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے وہ بچ گئے، اور آپ علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس نے بھی دعوت حق ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کو آپ علیہ السلام کا متی بنا دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کیا کرتے تھے تو جو پہاڑ تھے، جو پرندے تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی، وہ جو زبان بولتے تھے پرندے اس کا اس حساب سے اسی طرح جواب بھی دیتے تھے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دوسرا معجزہ وہ یہ ہے کہ آپ کو لوہے کی جو زرہ ہے وہ بنانی سکھائی گئی، جو سب سے پہلے یعنی زرہ بنائی گئی یا لوہے پر کام شروع ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی جو ہے نا وہ زرہ بنائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا، یعنی وہ 1 ماہ تک اپنی مرضی سے ہوا کو اپنے تابع رکھ سکتے تھے اور اس کا رخ تبدیل کر سکتے تھے، اور ہوا اتنی آپ کے تابع تھی کہ آپ جدھر چاہتے اور جدھر حکم دیتے وہ تخت آپ کو وہ ہوا آپ کے تخت کو ادھر لے جاتی۔ اور جو دوسرا معجزہ آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو سرکش جن تھے ان کو آپ کا فرما بردار بنایا گیا، جو سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور اس میں سے قیمتی موتی جو ہے وہ نکال کر باہر لاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے عیسو تھے اس کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے ہی دولت مند تھے، اور آپ کی جو سلطنت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کھیتی باڑی کے لیے تقریباً 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، اور آپ علیہ السلام کے 7 بچے اور 7 بچیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام اتنے انعامات کے باوجود اپنے خالق کی عبادت اور اس کے مخلوق کی خدمت میں ہر طرح سرگرم رہتے۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا، اور آپ کی جو تمام کھیتیاں تھیں وہ جل کر راکھ ہو گئیں، اور مال مویشی میں ایسی وبا پھوٹی کہ وہ سارا مال مویشی بھی زندہ نہ رہا، اور آپ کے سارے بیٹے اور بیٹیاں اپنے تایا کے گھر گئی ہوئی تھیں دعوت پر، اور وہاں پر ایک دیوار تھی اور وہ دیوار گری، اور وہ سارے جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں وہ بھی وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام کا اس کے بعد پھر ایک ایسی آزمائش آئی کہ آپ کے جسم پر آبلے نمودار ہو گئے، اور پھر جب آپ انہیں کھجلاتے تھے تو وہ ایک ایسا ناسور بن گیا کہ آپ کے جسم پر کیڑے رنگنا شروع ہو گئے۔ تو پھر آپ کو آپ کے جو دوست تھے، جو آپ کے علاقے کے لوگ تھے، ان سب نے آپ سے آنکھیں پھیر لیں، اور آپ کو آپ کے بستی والوں نے بھی اپنی بستی سے نکال دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آئی، اور آپ علیہ السلام کی جتنی بھی مصیبتیں تھیں وہ دور ہو گئیں، اور آپ پر جتنا بھی حسن شباب تھا وہ پھر سے لوٹ آیا۔ اجڑا ہوا جو گھر تھا وہ پھر سے آباد ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جو بچے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، آپ پر جو مال و دولت کی فراوانی تھی وہ دوبارہ سے ہو گئی، اور جتنی بھی برکتیں تھیں وہ سب کے سب واپس آ گئیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے لیے ایک واضح نصیحت ہے کہ اگر کبھی آپ کو بھی آزمائش کی ایسی وادی میں سے گزرنا پڑے تو آپ نے بھی جو سیرت ایوب ہے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اور اس سے سبق حاصل کر کے صبر کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے فرزند عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا گیا۔ اور پھر اس کا جو تفصیلاً ذکر ہے وہ سورہ مریم میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کی جو عصمت ہے اس کو بھی محفوظ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے ایک ہی دین کی جو ہے نا وہ دعوت دی ہے، ایک ہی عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے، کسی نے بھی اس سے ہٹ کر کوئی دعوت پیش نہیں کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے ایک ہی عقیدہ کی دعوت دی ہے، لیکن ہر قوم نے اپنے نبیوں کی ہدایت سے سرتابی کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑی رہی، اور جب دیکھا کہ وہ بات نہیں بن رہی تو اللہ تعالیٰ کا پھر ان پر عذاب آیا، اور وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مختلف فرقوں میں پھر بٹ گئی۔
اس صورت کے آخر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ جو شخص بھی عمل صالح کرے گا قطع نظر اس سے کہ وہ کس قبیلے سے ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، وہ دولت مند ہے یا غریب ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ جس بھی ملک کا باشندہ ہو، وہ جو شخص بھی کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اس کو اس کے اعمال حسنہ کا جو شرف قبولیت جو ہے نا وہ بخشا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ جو بھی بندہ ہے وہ نیک عمل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ جس بھی شکل کا ہو، جس بھی ملک کا ہو۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں ایک سبق ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کسی یہودی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی کافر کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اعمال کو کریں اور اعمال حسنہ کریں تاکہ ہمیں جو ہے نا آخرت میں جنت میں داخل کیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔